नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, कमांडर इन चीफ और शहबाज शरीफ की छुट्टी के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। मरियम नवाज की ये शर्मनाक वीडियो इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी से सिर्फ 30 मिनट पहले सामने आई। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो साबित हुई जिस पर मियां नवाज शरीफ का सर मुकम्मल तौर पर शर्म से झुक गया है। शहबाज शरीफ भी इस वीडियो पर मुकम्मल तौर पर शर्मसार नजर आते हैं और पूरी नून लीग के पास इस एक वीडियो का कोई जवाब नहीं है। अब ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी जानिब से ये वीडियो नहीं चलाई गई। इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी से भी था। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज ने एक हैरानकुन हैशटैग के साथ एक ट्रेंड चलवाया और इस ट्रेंड में मरियम नवाज के लिए उम्मीदें सहर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर अचानक एक बड़ा घिनौना नोयत का वार कर दिया। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, क्योंकि इस घिनौने वार के मुतल्लिक फिर एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आ गया। अगर ये 37 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने ना आता तो फिर कभी भी ना पता चलता कि मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर किस किस्म का घिनौना वार किया। और इस घिनौने वार का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब की जमानत के केस से था, इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी से था। यानी वो मरियम नवाज जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक फ्रॉड खातून करार दिया था, क्योंकि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक जाली फॉन्ट से बनी हुई डीड पेश की थी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज को नाअहल और मुजरिम करार दिया था, लेकिन अब उन्होंने एक हैशटैग इस्तेमाल किया और चीफ जस्टिस और जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं इनके मुतल्लिक एक ट्रेंड चलवा दिया कि मुल्क दुश्मन 5 का टोला, यानी चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, ये जो हैं ये 5 का एक टोला है जो कि मुल्क का दुश्मन है। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज की एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की वीडियो वायरल हो गई और ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन जो मरकजी मीडिया है उसको चूंकि मरियम नवाज ने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने मरियम नवाज की इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब मरियम नवाज के ताज़ा तरीन कन्वेंशन के मुतल्लिक बड़े बुलंदो बांग किस्म के दावे किए गए और ये दावा किया गया, ये क्लेम किया गया कि मरियम नवाज का ये जो कन्वेंशन है ये मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन हुआ ये कि इस कन्वेंशन में सिर्फ नून लीग के चंद सौ कारकुन पहुंचे और जो चंद सौ कारकुन इस कन्वेंशन में नजर आए उन्होंने भी इस कन्वेंशन में उल्टा मरियम नवाज के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी और वहां पर मरियम नवाज के खिलाफ ये नारे लगने शुरू हो गए कि कारकुनों को इज्जत दो। और इन नारों में जो नून लीग के कारकुन थे उन्होंने ये कहा मरियम नवाज के खिलाफ कि मारे हम खाएं, जेलों में हम गए, लेकिन जैसे ही आपका इक़्तिदार आया उस वक्त आपने हमें नज़रअंदाज कर दिया और इसहाक डार समेत अपने जो रिश्तेदार हैं तमाम बड़े ओहदे उनमें बांट दिए। लेकिन अब यहाँ पर एक आला तरीन फौजी तैयारे के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस आला फौजी तैयारे की उड़ान का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब की जमानत के केस से था। इस आला फौजी तैयारे ने एक ऐसी सूरत हाल में उड़ान भरी जब इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। अब ये जो खबर है इस आला तरीन फौजी तैयारे की उड़ान के मुतल्लिक ये ऐन उस वक्त आई जब इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास तरीन इमारत में
آج کے دن میں ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی گئی، لیکن اس کے بعد اسی واردات کا ایک 51 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ یہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور حیران کن طور پر یہ جو 51 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے اور اس سے جڑی جو خبر ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آگ لگائے ہوئے ہے، اس خبر کو اور اس ویڈیو کو بھی مرکزی جو میڈیا ہے اور مین سٹریم جو چینلز ہیں انہوں نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے 3 کردار کون ہیں، ان تینوں کرداروں کے نام کیا ہیں اور ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے، اس واردات میں پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کا جو طاقتور ترین سربراہ ہے وہ بھی موجود تھا۔ اب یہ اسی وجہ سے ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو طاقت کا مرکز ادارہ ہے، اسی طاقتور ترین ادارے کے سربراہ اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور آج کے دن میں جو گھناؤنی ترین واردات کی گئی، اس گھناؤنی ترین واردات کا ایک مرکزی حصہ یہی طاقتور ترین شخصیت بھی تھی۔ اب یہ واردات جو ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں کی گئی جب ریڈ زون کی ایک حساس ترین عمارت میں، یعنی اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے، اس کی حساس ترین عمارت میں 2 بڑے مسٹیریس کریکٹرز کو ہنگامی طور پر بلایا گیا اور ان کو عین اس وقت بلایا گیا جب عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہو رہی تھی۔ اب یہ جو دونوں کریکٹرز ہیں جن کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ان کو بڑا ہنگامی طور پر اسلام آباد کی اس حساس عمارت میں بلایا گیا، جہاں طاقتور حلقوں سے جڑی بھی ایک بڑی غیر معمولی قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اب یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے، اس کا ایک بہت ہی خوفناک حد تک خفیہ مشن تھا۔ اس مشن کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی، ایک پورا نظام سیٹ اپ کیا گیا کہ کسی بھی صورت یہ جو ایک خفیہ مشن ہے اس کے متعلق میڈیا کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد جب ایک ویڈیو کلپ سامنے آ گیا تو اس سے اس پوری واردات کا راز کھل گیا، اور اگر یہ ویڈیو کلپ آج کے دن میں سامنے نہ آتا تو پھر یہ بھیانک راز ہمیشہ کے لیے راز ہی رہتا۔ اب یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے، اس نے اصل میں ایک خفیہ ملاقات کی، اس کے متعلق پھر ایک حساس نوعیت کی انٹیلیجنس انفارمیشن بھی سامنے آئی، اور یہ انٹیلیجنس انفارمیشن جب سامنے آئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے اس نے براہ راست مریم نواز سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کا ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کیسے نااہل کروانا ہے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن، جس کو ایوان صدر میں طلب کیا گیا تھا، چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ایوان صدر آئیں تاکہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا جا سکے، تو الیکشن کمیشن تو ایوان صدر میں نہیں گیا۔ الیکشن کمیشن کی ٹیم نے ایوان صدر میں جانے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک اعلیٰ فوجی طیارے نے عین اس وقت اڑان بھری جب عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی جاری تھی۔ اب یہ جو فوجی طیارہ ہے اس میں فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی۔ اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی پرواز تھی جو کہ شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ شہباز شریف کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان صاحب کی پیشی کے بعد اس قسم کی اچانک ایک اڑان ہو سکتی ہے جس میں فوج کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت، فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار ہوگی، اور اس کے بعد شہباز شریف کے لیے اتنی تباہ کن قسم کی خبر آ جائے گی۔ اب یہ جو طیارہ ہے اس نے اسلام آباد سے اڑان بھری، اس کے بعد اس کی جو منزل تھی وہ لاہور تھا، اور لاہور میں اس طیارے نے پھر ہنگامی لینڈنگ کی۔ اب لاہور میں ہنگامی لینڈنگ کے بعد اسی طیارے کی میں جو سوار شخصیت تھی اس کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایک 44 سیکنڈ کا بڑا ہی غیر معمولی کلپ سامنے آ گیا، اور اس ایک کلپ سے پھر یہ پتہ چلا کہ لاہور میں اصل میں کس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور کس قسم کی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اب یہ جو فوج سے جڑی اعلیٰ شخصیت ہے، جب اس نے لاہور میں لینڈنگ کی تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو وزارت عظمیٰ ہے یہ عملی طور پر کرپل ہو گئی، عملی طور پر مفلوج ہو گئی، کیونکہ یہ فوج سے جڑی اعلیٰ ترین شخصیت زمان پارک پہنچ گئی،
اس کے بعد اسی شخصیت کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب کے ٹیبل پر اس وقت 2 آپشنز رکھ دیے گئے۔ اب عمران خان صاحب کے سامنے جب یہ 2 آپشنز رکھے گئے تو خان صاحب نے اس وقت ان دونوں آپشنز کو ریویو کیا، اپنی جو کور کمیٹی ہے اس کے ساتھ مشاورت کی اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا، اس فیصلے سے 20 منٹ پہلے ایوان صدر میں ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر کمانڈر ان چیف نے ایک ایسا اعلان کر دیا جو شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے باضابطہ یہ اعلان کیا گیا، جس کے بعد شہباز شریف نے ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا اور 2 مسٹیریس کریکٹرز کو ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس بلا لیا، جہاں پر ایک گھناؤنی واردات کی گئی جس کے متعلق ہم نے آپ کو اسی ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا۔ اب کمانڈر ان چیف نے جو اعلان کیا، یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی، ایک تازہ ترین خبر بن گئی۔ اس اعلان کے 2 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس اعلان کے پہلے حصے میں کمانڈر ان چیف نے یہ الفاظ بولے کہ پنجاب کے گورنر اور جو کے پی کے گورنر ہیں، یہ الیکشن کی تاریخ دینے کی جو آئینی ذمہ داری ہے یہ ادا نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن بھی الیکشن کروانے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور یہ جو دونوں آئینی دفاتر ہیں یہ پہلے آپ اور پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد کمانڈر ان چیف نے اسی اعلان میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور گورنرز کے اس طرز عمل سے جو تاخیر ہوئی یہ اصل میں آئینی شقوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور الیکشن کمیشن اس سے پہلے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ بھی دے چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد کمانڈر ان چیف کے اس اعلان کے آخری حصے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا۔ الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا، اور پھر فوج کے سپریم کمانڈر اور فوج کے کمانڈر ان چیف نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا جو آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی، اور پھر چینلز کی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر اسی خبر کو نشر بھی کیا گیا۔ اب فوج کے سپریم کمانڈر یعنی صدر عارف الوی نے یہ اعلان کر دیا کہ 9 اپریل کو پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی، اس وقت نون لیگ کے کچھ لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں نے، جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کرنٹ افیئرز کے اوپر اتنی نظر نہیں رکھتے، انہوں نے اس ویلاگ پر تنقید کی تھی کہ کوئی تاریخ الیکشن کی نہیں آ رہی، لیکن ہماری یہ خبر بھی 100% درست ثابت ہوئی، اور اب صدر عارف الوی نے باقاعدہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک فیصلے کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اس خبر کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب کے کیس سے ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ضمانت کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلا، اس کیس سے اس خبر کا براہ راست تعلق ہے۔ اب یہی جو خبر ہے یہ ایک حیران کن قسم کی آڈیو اور ایک بہت سرپرائزنگ قسم کی ویڈیو سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ خبر عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کی سیکیور فون لائن کو بگ کیا گیا۔ عمران خان صاحب کی سیکیور فون لائن کی جاسوسی کی گئی، اور اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی جو سیکیور فون لائن ہے اس کو بھی بگ کیا گیا، اس کی بھی جاسوسی کی گئی، اور پھر یہ جو آڈیوز ہیں یہ سامنے لائی گئی، لیکن ان کو ایڈٹ کر کے ان کو مطلب کے معنی پہنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں پھر عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس فیصلے کے 2 اہم ترین نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب اس فیصلے کے پہلے نقطے میں عمران خان صاحب نے جعلی آڈیوز اور ویڈیو لیکس کے تدارک کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو خط لکھ دیا۔ اس خط کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ لکھا کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر گزشتہ سال اکتوبر میں نے ایک آئینی درخواست دائر کی تھی، اور یہ جو درخواست تھی سپریم کورٹ سے آرٹیکل 14 کے تحت شہریوں کی جو پرائیویسی ہے اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے دائر کی گئی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ کئی ماہ سے مشکوک غیر مصدقہ آڈیوز اور ویڈیوز آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں یہ مختلف
موجودہ اور سابق سرکاری شخصیات اور عام افراد کی گفتگو پر مبنی ہے اور منظر عام پر آنے والی جو آڈیوز ہیں یہ غیر مصدقہ مواد پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان کو جعلی طریقوں سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس خط کے آخری اور سب سے حساس نقطے میں یہ کہا کہ ایسی آڈیوز بھی لیک کی گئیں جن کے مواد سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ وزیراعظم آفس اور وزیراعظم ہاؤس سے متعلق تھیں۔ پاکستان میں آئین کی تخلیق کے دوران کئی ایسے حقوق ہیں جن کو آئین کا حصہ بنایا گیا اور آئین کا آرٹیکل 4 ہر شخص کو قانون کا تحفظ اور قانون کے تحت سلوک کا حق دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی دیدہ دلیری سے اور ناقابل جواز ڈھٹائی کے ساتھ اس آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے ایک جج کے متعلق بہت بڑی خبر آ گئی، اسی خبر سے جڑی ایک آڈیو بھی سامنے آ گئی، لیکن یہ جو آڈیو ہے یہ پھر جعلی ثابت ہو گئی۔ اب اس آڈیو کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ چودھری پرویز الہی اور سپریم کورٹ کے ایک جج کی مبینہ گفتگو سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر جاری کی گئی اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس خفیہ نگرانی اور ریکارڈنگز کا نشانہ عوام بھی بن رہے ہیں، جج صاحبان بھی بن رہے ہیں، اس لیے یہ سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں براہ راست چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے متعلق بھی ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ یہ ایک 47 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے۔ اس ویڈیو کلپ اور اس سے جڑی جو خبر ہے اس کے 2 نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہو رہی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کا تبادلہ تو روک دیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بڑا مسٹیریس معاملہ ہوا، ایک بڑا پراسرار نوعیت کا معاملہ سامنے آیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ سی سی پی او کا تبادلہ تو روکا گیا لیکن سپریم کورٹ نے اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے یہ جاری نہیں کیا۔ اب اس پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا، اور اس معاملے پر جیو نیوز اور جنگ اخبار میں اور دا نیوز اخبار میں جو انتہائی حساس نوعیت کی خبر چھپی ہے اس کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ پولیس آفیسر غلام محمد ڈوگر کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ تاحال جاری نہیں ہو سکا، اور اب الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کی طاقت دکھانے پر غور کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ایک آفیسر نے دا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو معطل کر کے کمیشن کے اختیارات کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر الیکشن کمیشن غلام محمد ڈوگر یعنی سی سی پی او لاہور کی موجودگی میں لاہور کے ضمنی انتخاب بھی نہیں کرائے گا، اور پھر پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہے اس کو بھی ملتوی کر دے گا۔ اب یہ جو خبر ہے یہ عمر چیمہ صاحب نے شائع کی ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کس طرح سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو براہ راست دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے ان دھمکیوں کا اور اس کھلی آئین شکنی کا کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ یعنی اس وقت الیکشن کمیشن کھل کر پی ڈی ایم کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں چیف الیکشن کمشنر، انہی کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ عمران خان صاحب کو ہم نااہل بھی کروائیں گے، اور اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو یہ انکشاف کرنا پڑا کہ یہ جو طاقتور ادارے کا سربراہ ہے یعنی چیف الیکشن کمشنر، ان کی مریم نواز سے ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب کی پیشی کے بعد کی صورتحال کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کے خلاف اچانک ایک انتہائی گھنونی نوعیت کی واردات کر دی گئی، اور پھر اس واردات کا ایک 21 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا، کیونکہ یہ موبائلز کا دور ہے اور ایک موبائل کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اس طرح کی گھنونی وارداتوں کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیتی ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ جو ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے، اور اگر یہ ویڈیو کلپ سامنے نہ آتا تو یہ گھنونی واردات بھی اس طرح سے ایکسپوز نہ ہوتی۔ اب یہ ویڈیو اور اس سے جڑی خبر اس وقت سامنے آئی
جب عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب جب لاہور ہائی کورٹ کے لیے زمان پارک سے نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ از خود سڑکوں پر آ گئے. عمران خان صاحب کی گاڑی کو حفاظتی حصار میں لے لیا گیا اور اس طرح لگ رہا تھا کہ پورا جو لاہور ہے وہ سڑکوں پر آ کر عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے. پورا جو لاہور ہے وہ اس طرح کا ماحول پیش کر رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی بہت بڑا فیسٹیول شروع ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کی گاڑی پر پھول برسائے گئے, پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں اور والہانہ انداز میں لاہور نے عمران خان صاحب کا استقبال کیا. اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی جب میاں نواز شریف گرفتار ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 2-4 کارکن بھی موجود نہیں تھے, لیکن عمران خان صاحب کی جو پیشی تھی اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں پرجوش کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. لیکن اس دوران پہلے تو رانا ثناء اللہ نے ایک بڑی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی اور وہ واردات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی ایک 4 رکنی ٹیم بنا دی گئی اور اس ٹیم کی جو قیادت کی ذمہ داری ہے یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور سرفراز خان ورک کو دے دی گئی. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں کارکن موجود تھے کہ یہ جو گرفتاری کا پلان تھا یہ انیشلی ناکام ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ایف آئی اے کی ٹیمیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے کمرہ عدالت کے اطراف موجود رہیں. لیکن اس کے بعد عدالت کے اندر ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی. یعنی جب عمران خان صاحب کمرہ عدالت کے قریب پہنچے اور ہائی کورٹ کے احاطے میں پہنچ گئے. اب عمران خان صاحب جب ہائی کورٹ کے احاطے میں پہنچے تو وہاں پر اتنا زیادہ رش تھا, وہاں پر عام کارکنوں اور عام پاکستانیوں اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے ان کا اتنا زیادہ رش تھا, جس میں خواتین بھی شامل تھی جو اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ بھی وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئی ہوئی تھیں. تو وہاں سے عمران خان صاحب کے لیے گاڑی سے نکلنا ناممکن ہو گیا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب اگر گاڑی سے نکلتے اور خدا نخواستہ ان کو کوئی 1-2 دھکے لگ جاتے تو ان کی ٹانگ کا زخم جو ہے یہ دوبارہ سے کھل سکتا تھا. اس لیے عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ عمران خان صاحب کی آپ نے حاضری یقینی بنانے کی بات کی تھی, خان صاحب اب عدالت میں حاضر ہو گئے ہیں, اس لیے گاڑی سے ہی عمران خان صاحب کی حاضری لگا دی جائے. لیکن اب اس پر عدالت نے ایک بڑا غیر معمولی قسم کا فیصلہ کر دیا اور عدالت نے یہ کہا کہ ہمارے جو ایس پی سیکیورٹی ہیں جو کہ عدالت کے احاطے کے اندر سیکیورٹی فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو یہ کہا گیا کہ 5 منٹ کے اندر اندر ہر صورت میں عمران خان صاحب کو پیش کریں. یعنی اسحاق ڈار اور سلمان شہباز جن کے اوپر منی لانڈرنگ جیسے سنگین ترین مقدمات تھے, جن کے خلاف شواہد موجود تھے, جن کو عدالتوں نے مفرور, مجرم اور پیشہ ور اشتہاری قرار دیا تھا, ان کو لندن میں بیٹھے بیٹھے ضمانتیں دے دی گئیں, حفاظتی ضمانتیں دے دی گئیں. لیکن یہاں عمران خان صاحب جن پر قاتلانہ حملہ ہوا, جن کی ٹانگ پر جو زخم ہے یہ پوری دنیا نے دیکھے, تو خان صاحب کو کہا گیا کہ ہر صورت میں عدالت کے اندر ان کو پیش کیا جائے. اب اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے یہ سماعت ملتوی کی گئی اور اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اصرار کیا گیا کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو زبردستی عدالت لایا جائے. اب اس پوری صورتحال میں اچانک اعتزاز احسن سامنے آئے اور انہوں نے اپنے کمال دلائل سے اس پورے کیس کو اڑا کر رکھ دیا اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جس قسم کے بھونڈے کیس درج کیے گئے, ان کیسز کی موجودگی میں یہ عدالت کا ایک امتحان تھا کہ پہلے 15 سیکنڈ میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے تھی اور یہ کیسز جو ہیں یہ مکمل طور پر خارج کیے جانے چاہیے تھے. اب اسی پوری صورتحال میں چند حلقوں نے یہ کلیم بھی کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے, حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.